अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफी साहब। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि मौजूदा हालात में फौरी इलेक्शन मुमकिन नहीं है। उनका कहना है कि इलेक्शन अक्टूबर से कबल करवाना मुश्किल है, जबकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में वो नहीं बैठेंगे। अगर बातचीत होगी तो सिर्फ इलेक्शन की होगी और बातचीत में पार्टी के दीगर अरकान बैठेंगे। यानी इलेक्शन पर बात होनी है और वज़ीर-ए-आज़म कह चुके हैं कि अभी तो इलेक्शन मुमकिन ही नहीं है, तो दूर दूर तक मुज़ाकरात के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया गया है। राना सनाउल्लाह ने एक नई मंतक जारी की है। वो कहते हैं कि 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर गौर किया जा रहा है। और फवाद चौधरी कहते हैं कि अदालती हुक्म पर अमल ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट एक और वज़ीर आज़म को फारिग कर देगी। तो ये मामला जा किस तरफ रहे हैं? मायूसी, बेचैनी, तनाव। हम देख रहे हैं कि दो तरह की सोच इस वक्त माशरे में मौजूद है। एक धड़ा इलेक्शन का हामी है, जबकि दूसरा धड़ा इलेक्शन नहीं करवाना चाहता। दोनों तरफ खूब जोर आजमाई हो रही है अपनी अपनी ख्वाहिश और अपने मकसद की तकमील के लिए। अयाज साहब, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या मामला बंद गली की तरफ जा रहे हैं? नहीं, स्टेलमेट तो है, इसमें कोई आपको ढकी चुभी बात तो रह नहीं गई। इलेक्शन जो है ना सिर्फ हुकूमत, देखिए यहाँ पे एक बात समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में इक़्तिदार की कई सतह होती हैं, एक ज़ाहिरी और एक असली। हुकूमत जो है ये सामने वो लगता है कि इक़्तिदार ये इसके हाथों में है, लेकिन जो पाकिस्तान की हकीकत और रियलिटी है, हुकूमत के पीछे हुकूमत को सपोर्ट मिल रही है। तो असली जो तनाव है, तनाव नहीं, स्टेलमेट जो है, जो डेडलॉक हो गया है, वो तो है क्योंकि जो पावरफुल हलके हैं, जो ताकतवर हलके हैं, वो इलेक्शन नहीं चाहते। इलेक्शन से उन्हें शायद खदशा है, डर है कि इलेक्शन का रिजल्ट इस तरफ चला जाएगा। एक बात समझने की ज़रूरत है कि ये जो 3 जजेस पे आज एतराज़ हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान के सबसे बड़ा जो है इन्होंने गुनाह किया है। जब कासिम सूरी साहब जो डिप्टी स्पीकर थे नेशनल असम्बली के, जब वोट हुआ था इमरान खान के खिलाफ और उन्होंने जो है वो हाउस को बर्खास्त कर दिया था और उसको सारी कार्रवाई को वो जो है ख़त्म कर दिया था, तो यही 3 जज थे, एक आध और उनके साथ था, जिन्होंने उस सारी कार्रवाई को कालेअदम करार दिया था और सुओ मोटो नोटिस के तहत किया था। तब तो सुओ मोटो नोटिस भी ठीक था, और जो इन 3 जज साहिबान ने और साथ उनके और भी थे, उन्होंने किया, वो सब ठीक था। आज आइन की बात हो रही है। बात तो है कि आइन में क्या लिखा है। ये नहीं कि दो, जो आपने कहा इब्तदाइया में कि 2 तबकात हैं, एक चाहता है एक नहीं चाहता। ये तबकात की बात नहीं है कि कौन चाहता है, इमरान खान चाहता है या नहीं चाहता, ख्वाहिश है या नहीं है, ये इररेलेवेंट बात है। पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है, इररेलेवेंट बात है। पीडीएम को किस डर से है, या पीडीएम के पीछे कौन जो खड़े हैं, उनके कंधों पे जिन्होंने हाथ रखा हुआ है, उनके क्या डर और वसवसे हैं, इररेलेवेंट है। देखना है कि आइन क्या कहता है। व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से? हम कहते हैं जी कंसेंसस का आइन है, ये है, सारे मुल्क को ये जोड़ा हुआ है, इत्तफाक राय से हुआ है, वो क्या चीज़ है? और दूसरी चीज़ जो है, जो कल भी यहाँ बात हुई, मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि इलेक्शन की तारीख को आगे पीछे कर सके। अगर आप इलेक्शन कमीशन को ये चीज़ देते हैं तो फिर आइन बेमानी हो जाता है, फिर परे करें आइन को। और फिर और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पावरफुल हलके हैं, जिनको तब सुओ मोटो नोटिस अच्छा लगता था, ये 3 जज जो हैं, जब इमरान खान की छुट्टी हो रही थी तब ये 3 जज अच्छे लगते थे। आज वो आइन की बात कर रहे हैं तो अच्छे नहीं लग रहे वो। और आज ये इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन क्यों कर रहे हैं? ये सारे हुकूमत वाले और बाकी हैं, ये मास्टर नहीं है, ये उस्ताद नहीं है, ये हिज मास्टर्स वॉइस हैं। ठीक है, पीछे उस्ताद साहब क्या कह रहे हैं? ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है या नहीं है, ये सवाल तो सुप्रीम कोर्ट में गया है ना। कल देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला करती है और समाअत किस अंदाज में आगे बढ़ती है। लेकिन उससे पहले सलमान साहब, वज़ीर-ए-आज़म साफ अल्फाज में कह रहे हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन मुमकिन नहीं है। इसको आप आइन से इनहराफ कहेंगे? यानी 90 रोज़ की मुद्दत एक तरफ,
وہ جو نگران حکومتیں آئی ہوئی ہیں ان پر سوالیہ نشان لگا ہوا اتنا بڑا، یہ تمام چیزیں سوچے سمجھے بغیر وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ بھئی ابھی الیکشن ممکن نہیں ہے؟ دیکھیں دنیا کے جمہوری معاشروں میں جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو بالآخر لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اب لوگوں کے پاس جانے کا بھی ایک ڈیکرم ہے۔ آپ نے جو پرائم منسٹر صاحب کے جس بیان کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ یہ آئین سے انحراف ہے، آئین پاکستان کے تحت تو ان کی ٹرم وہاں تک ہے۔ دیکھیں الیکشن ایک بڑی ضرورت ضرور ہے لیکن ان کی تو ٹرم وہاں تک ہے۔ لیکن دو صوبوں میں تو ٹرم ان کی نہیں نا ہے۔ نہیں، بہت صوبوں کا علیحدہ ہے۔ آپ پرائم منسٹر کا حوالہ دے رہی ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کا یہ آئین سے انحراف نہیں ہے، آئین پاکستان کے تحت تو وہ اگست تک حکومت ہے ان کی۔ تو جو آئین 90 روز میں الیکشن کا کہہ رہا ہے وہاں کروا دیں۔ جو بات یہاں پر آئین اور قانون کی جا رہی ہے وہ تو ایک آئیڈیل صورتحال ہے۔ آج ہمیں آئین بہت اچھا لگ رہا ہے۔ 35 سال یہاں پر جو لوگ آ کے آئین کو توڑتے رہے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے رہے، تو یہ وہی آئین تھا، یہ 73 کا آئین تھا جنہیں توڑا جاتا رہا، جسے معطل کیا جاتا رہا۔ اور تلخ سیاسی تاریخ یہ ہے کہ آج کی عدلیہ جو آزاد اور خود مختار ہے، یہ تو ایک سیاسی سٹرگل کے نتیجے میں بنی۔ مشرف صاحب نے یاد ہے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ہمارے ایک چیف جسٹس صاحب کے بال کے کس طرح کھینچے گئے تھے، کس طرح انہیں گھر بلا کے انہیں پابند کیا گیا تھا، ان سے استعفیٰ طلب کیا گیا تھا۔ تو یہی پولیٹیکل پارٹیز تھی، یہی نواز شریف تھا، یہی فضل الرحمان تھا، یہی اپنا عمران خان تھا، یہی قاضی حسین احمد صاحب تھے جنہوں نے اسٹرگل کی تھی کہ جی ہمیں پاکستان کے اندر ایک آزاد اور خود مختار عدلیہ چاہیے۔ اور جب جنرل مشرف صاحب نے جو کچھ کیا تھا، ان کو پاکستان کی عدلیہ نے اسی آئین کے تحت ان کو تو ترمیم کا اختیار بھی دے دیا تھا، ان کے جو اقتدار میں آنے کو ان کو بھی تحفظ فراہم کر دیا گیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کل کا دن پاکستان کی سیاسی تاریخ کے حوالے سے ایک بڑا اہم دن ہے، اور میری توقع یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ان کی بڑی عزت و تکریم ہے۔ بات یہ کہ وہ ایسا فیصلہ کریں گے جو پاکستان کے اندر استحکام لے کے آئے گا۔ یہ ڈویژن پولیٹیکل فورسز نے نہیں کی۔ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی جب قاسم سوری صاحب نے معاملہ بلڈوز کر دیا تھا، اسمبلی توڑ دی گئی تھی، وہ لارجر بینچ تھا، اس میں یہ ججز بھی شامل ہوں گے۔ اور بات یہ کہ جو کیفیت طاری ہو گئی تھی، کیا وہ آئینی عمل نہیں تھا؟ کیا عدم اعتماد کا حق نہیں تھا کسی کو؟ اور اگر عدم اعتماد کا حق تھا تو جو قائد انقلاب ہیں وہ رات کو تو کہہ رہے تھے کہ میں سپورٹس مین شپ کا مظاہرہ کرتا ہوں، میں تو فیس کرتا ہوں، اور انہوں نے تو فیس بھی نہیں کیا تھا، انہوں نے تو وہ ایوان ہی توڑ دیا تھا جس ایوان کی وجہ سے وہ پرائم منسٹر بنے تھے۔ یہ بڑے تلخ حقائق ہیں اور پاکستانی قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ بات یہ کہ آئین بالادست ہے، قانون بالادست ہے، عملی طور پہ سب کو اسی طرز عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ آئین بالادست ہونا چاہیے۔ باقی بات یہ کہ یہ جو تضادات ہیں سب کے اندر ہیں، کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اندر آپ کے یکسوئی اور سنجیدگی نہیں ہے۔ اگر آج ان کو پاکستان کے مفادات عزیز ہوں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے، لیکن ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اپنے مفادات کے تابع یہ پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہیں اور معاملات کو دیکھتے ہیں۔ لیکن حالات تو اس وقت ایسی سچویشن کے متحمل نہیں ہو سکتے نا ڈاکٹر صاحب۔ حکومت میں نہ مانوں پر بضد ہے، جبکہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر عدالتی حکم پر عمل نہ ہوا تو سپریم کورٹ ایک اور وزیر اعظم کو فارغ کرے گی۔ بحران مزید بڑھے گا، کم ہوگا؟ دیکھیں، اگر جنرل مشرف نے ججز کی بےزتی کی تھی تو اس کو حشر بھی اس کو مل گیا تھا۔ 10 سال کی گزار کی نہیں، 10 سال کی نہیں، میں 2007 کی بات کر رہا ہوں۔ 2008 میں جس طریقے سے وہ گئے ہیں وہ کوئی اتنا آنریبل طریقہ نہیں تھا۔ تو لہٰذا اس وقت کے حکمرانوں کو بھی یہ سبق لینا چاہیے کہ اگر آپ جوڈیشری کا احترام نہیں کرتے تو الٹیمیٹلی بات نہیں بنتی۔ دیکھیے اس وقت کہانی بڑی سمپل ہے۔ اس وقت جو پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے یا پی ڈی ایم کی سٹیٹمنٹ ہے، وہ اس چیز کو پریمپٹ کر رہے ہیں کہ کہیں سپریم کورٹ یہ نہ کہہ دے کہ الیکشن فوری طور پہ کروائے جائیں۔ اس کو پریمپٹ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو نہیں نافذ کر سکتے، ہم نہیں اس کو کریں گے، تاکہ وہ اس سے ڈر جائیں اور کوئی اس کو اور کچھ رستہ کوئی اور نکال لیں۔ اس معاملے میں توہین عدالت لگ سکتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، فوری طور پہ نہیں لگ سکتی۔ دیکھیے توہین عدالت تو اس وقت لگ سکتی ہے کہ اگر یہ کہیں کہ اتنے دن میں الیکشن ہے، سپریم کورٹ ایک ڈیڈ لائن دے دیتا ہے اور اس کو گورنمنٹ کہتی ہے ہم اس کو نافذ نہیں کر سکتے، پھر آپ توہین عدالت کی بات کر سکتے ہیں۔ اس سٹیج پہ نہیں کر سکتے، اس سٹیج پہ بیانات سے وہ چلتے رہتے ہیں، کیونکہ پھر وہی ہم 97 پہ جاتے ہیں، وہ بہت سی چیزیں اسی طرح ہو رہی ہیں، صرف تھوڑے سے فرق کے ساتھ جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ تو اس وقت گیم بڑے سمپل ہے، ایک طرف ہے کہ آئین کے راستے کو فالو کرنا ہے،
یا ہم نے سیاسی مصلحت کو فالو کرنا ہے، یعنی آئین کو فالو کرنا ہے یا ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کو فالو کرنا ہے؟ گورنمنٹ ہماری ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کی بات کر رہی ہے کہ جی ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے الیکشن کا، ہم احترام کرتے ہیں، لیکن یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، لہٰذا یہ الیکشن نہیں ہو سکتا. یہ ہے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی، وقتی ضرورت. لیکن جنگ مفادات کی ہے. پی ڈی ایم کا مفاد یہ ہے کہ انتخاب نہ ہو، اور اکتوبر میں بھی پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. باقی جو اصولی طور پر یہی ہے کہ یہ الیکشن کے لیے ایک خاص ڈیڈ لائن موجود ہے. اگر فرض کیجئے کوئی اور راستہ نکالنا ہے تو پھر ایک ہی صرف راستہ ہے. وہ کیا؟ کیونکہ ایک اور مسئلہ ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ چل نہیں سکتی غیر معینہ عرصے کے لیے. تو اگر الیکشن اکتوبر میں کروانے ہیں تو اس کا طریقہ صرف یہی ہے کہ آپ کو جو پروونشل اسمبلیز ہیں اور جو پروونشل گورنمنٹس تھیں پولیٹیکل، ان کو بحال کرنا پڑے گا تاکہ وہ اگست تک جائیں، کیونکہ اگست تک جائیں اور اس کے بعد پھر آپ ایک اکٹھا الیکشن کروا سکتے ہیں. لیکن اگر موجودہ صورتحال برقرار رہتی ہے تب آئین میں اتنی واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، اتنا واضح ہے کہ جس نے آئین کو پڑھا ہے، جو آئین کی اہمیت کو سمجھتا ہے، وہ اسی پہ جائے گا. اور ماضی میں اگر آئین وائلیٹ ہوا ہے، بیچ کا راستہ ڈاکٹر صاحب نے نکال دیا ہے. لیکن صافی صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں جو بیانات دیے جا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے حکومتی حلقوں کے بیانات کل ہونے والی سماعت پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے؟ جی بالکل کوشش تو ہے، اور کوشش تو کیا، وہ تو اعلان ہو چکا ہے. نواز شریف صاحب اعلان کر چکے ہیں کہ اس فیصلے کو اور اس بینچ کو وہ نہیں مانتے. اور میں پیپلز پارٹی کا آفیشیل موقف بھی جو ان کے ترجمان ہے، جو مجاز لوگ ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بینچ کو بھی نہیں مانتے اور اس فیصلے کو بھی نہیں مانیں گے جو یہ بینچ کرے گا. تو یہ بات تو دباؤ سے بڑھ کے ایک دو قدم آگے کی کہانی ہے، یہ بات تو ختمی ہے. اب دیکھیں یہ تصور کس طرح کر لیا گیا ہے. جس طرح پہلے میں پی ڈی ایم کی بات کر لوں کہ انہوں نے یہ تصور کس طرح کر لیا ہے کہ یہ تین جو جج ہے یا تین لوگ جج صاحبان پہ مشتمل جو بینچ ہے وہ ان کے خلاف فیصلہ دیں گے، یعنی انتخابات جلد کروانے کا فیصلہ دیں گے. یہ بھی ایک غلط سوچ اور غلط روش ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کس طرح فرض کر لیا گیا ہے کہ اگر فل کورٹ بنتی ہے اور اس میں تمام جج صاحبان بیٹھتے ہیں تو وہ قانون اور آئین کے خلاف فیصلہ دیں گے. یہ بھی تو پھر زیادتی ہے. اگر ان تین ججوں کی نیت پہ شک کرنا ناجائز ہے تو یہ باقی جو سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان ہیں ان کی نیت کو کیوں متنازع بنایا جا رہا ہے اور فل کورٹ پہ تنقید کیوں ہو رہی ہے اور پی ٹی آئی جو ہے فل کورٹ بنانے کے راہ میں رکاوٹ کیوں ہے؟ بات دراصل وہی سے سٹارٹ ہوتی ہے جب 63A کی غلط تشریح کی گئی آئین میں، بلکہ کچھ لوگوں کا اور آئینی ماہرین کا یہی خیال ہے کہ ٹھیک ہے کہ 25 اراکین جو پنجاب اسمبلی کے تھے پی ٹی آئی کے جنہوں نے فلور کراسنگ کی تھی ان کی نااہلی بنتی تھی، لیکن ان کے ووٹ کو پرویز الہی کے پڑوے میں یا پرویز الہی کے حق میں بالکل ختم کرنا، وہی سے مسئلے کا آغاز ہوا ہے. اور کہانی پھر دوبارہ دہرائی گئی جب سوموٹو کا ایکشن لیا گیا اور پنجاب میں انتخابات کروانے کے لیے جو 9 رکنی بینچ بنا. پھر جس طرح آپ کے سامنے ہے کہ وہ 3 پہ آ کے وہ بات اب رک گئی ہے 3 اراکین پہ. یہ سوال تو اپنی جگہ پہ یہ سوالات موجود ہے کہ عدم اعتماد کے ووٹ کے وقت بھی جب فل کورٹ کا کہا گیا، معزز چیف جسٹس صاحب سے استدعا کی گئی، وہ نہیں مانے. 63A کے وقت پہ جب ان سے استدعا کی گئی فل کورٹ کی، انہوں نے ریجیکٹ کیا. حمزہ بمقابلہ پرویز الہی کیس میں جب ان سے استدعا کی گئی اسی موجودہ چیف جسٹس صاحب سے، انہوں نے فل کورٹ بنانے سے انکار کیا. تو جب یہ مسلسل ایک رویہ اختیار کیا جائے گا اور اگر پی ٹی آئی اپنا یہ حق سمجھتی ہے کہ ان کا یا عمران خان کا کوئی کیس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے نہ لگے، ان کی عدالت میں وہ پیش نہیں ہونا چاہتے،
تو پھر یہ نواز شریف کا بھی حق بنتا ہے کہ ان 3 لوگوں پہ ان کا اعتراض جو ہے کہ 75 کیسز میں بیشتر فیصلے اگر ایک ہی جماعت اور ایک ہی گروہ کے خلاف آتے ہیں تو ان کا بھی پھر یہ حق بنتا ہے. اور ویسی بھی فل کورٹ بنانے میں مذائقہ کوئی نہیں. عدالت کی اجتماعی وزڈم کے نتیجے میں اگر فیصلہ ہوگا تو وہ قابل قبول بھی ہوگا اور اخلاقی دباؤ بھی لیکن قوم کی موجودہ طرف حالات سے تمام سیاسی بیان بازی جماعتوں ان بشمول حالات کو جہاں تک لے جا چکی ہے، حالات سنبھلتے دکھائی نہیں دے رہے. ایاز صاحب، غیر معمولی حالات کیا تقاضا کر رہے ہیں؟ عدلیہ بحران سے نکال سکتی ہے یا پھر کسی تیسرے فریق کی انٹری کا خدشہ ہے؟ عدلیہ قصوروار ہے، اور عدلیہ کا موجودہ عدلیہ اور چیف جسٹس کا گناہ کیا ہے کہ وہ چیف جسٹس منیر بننے کو تیار نہیں ہے. ڈاکٹرن آف نیسیسٹی سب سے پہلے چیف جسٹس منیر نے اس ملک پہ بیسٹو کی تھی، گفٹ کی تھی. چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں چیف جسٹس انوار الحق بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ بننے کے لیے تیار ہوتے سب مسئلہ ٹھیک ہو جاتا. اور بھائی الیکشن سے آپ بھاگ رہے ہیں تو صرف ایک ذریعہ ہے کہ ایک نیا نظریہ ضرورت گھڑا جائے. وہ چیف جسٹس صاحب مان نہیں رہے. جو وہاں ان کے ساتھ ہیں وہ نہیں، ادھر کا فلانے کا. اور کوئی آئین بھی کوئی معنی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. اور یہ جو پنجاب کے الیکشنز ہوئے تھے اور بائی الیکشن عوام کے پاس گئے تھے نا، کسی مارشل اور ڈکٹیٹر نے کوئی مارشل آرڈر تو نہیں کیا تھا نا. الٹیمیٹ اتھارٹی کس کی ہے؟ جو ہم کہتے ہیں حاکمیت اللہ کی ہے بذریعہ عوام پاکستان. ایگزیکٹلی. The people of Pakistan, representing the authority of the Almighty. Almighty کے representative کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں ہے، کوئی چیف الیکشن کمشنر نہیں ہے. Are the people of Pakistan. اور ان پہ اعتماد آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ تو بھاگ رہے ہیں. ہمیں سب پتہ ہے کوئی اس میں کوئی زیادہ کوئی لمبی چوڑی دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. پر اس میں آج سے لے کے کل تک کوشش کرنی چاہیے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ منیر بن جائیں، انوار الحق بن جائیں، ارشاد حسن خان بن جائیں، جنہوں نے اس ملک پہ نظریہ ضرورت تھوپا. آج جہاں ہم پہنچے ہوئے ہیں، جو ملک کا دیوالیہ پن ہر لحاظ سے ہو گیا ہے، اس میں جہاں اور عوامل ہیں وہاں پہ نظریہ ضرورت کا بھی بڑا ایک ہاتھ ہے. جو ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے تو کریں آپ سب کچھ. یہاں پہ میڈیا بھی آدھا جو ہے وہ بھی لگا ہوا ہے، پی ڈی ایم بھی لگی ہوئی ہے. لیکن نظریہ ضرورت کا ملک متحمل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ سلمان صاحب، حکومت کے پاس کیا پلان بی کیا ہے؟ 3 رکنی بینچ کا انہوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے، فیصلہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، الیکشن کروانے کو وہ تیار نہیں ہے. تو کیا سوچا کیا انہوں نے؟ نیکسٹ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ تو آپ حکومت سے پوچھیں. میں تو آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ملک جس صورتحال سے دو چار ہے، بالآخر اگر کوئی سیاسی آپشن ہے وہ تو الیکشن ہی ہے. اور جہاں تک ایک الیکشن کی بات کی جا رہی ہے کہ عدالت کا فیصلہ اپنی جگہ، اور بات یہ کہ چیف جسٹس صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات کی ہے. انہوں نے تو کہا کہ آپ آپس میں مفاہمت کر لیں، آپ درجہ حرارت کم کر لیں. درجہ حرارت جنہوں نے کم کرنا ہے وہ کہتے ہیں میں تو ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا تو آپ کو یقین نہیں تھا آیا کہ وہ شخص نہیں مانے گا. یہ ایک خاص مائنڈ سیٹ پاکستان کی سیاست میں ہے. پارٹی کے دیگر اراکین بیٹھ کے بات کریں گے. وہ پیر فقیر ہیں، یہ چور اور ڈاکو ہیں. اور ابھی یہ جو معاملات آ رہے ہیں جن سے وہ خوف زدہ ہیں، یہ کورٹس کے اندر ہی موجود ہے نا. کہ پاناما لیکس بھی کورٹ کے اندر موجود ہے، ممنوعہ فنڈنگ بھی. اور ہم جو بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جی عدلیہ پاکستان کی، اور بھائی یہ سارا کچھ کھل رہا ہے. یہ جو نواز شریف کو ڈسکوالیفائی قرار دیا تھا وہ پاناما لیکس پہ نہیں تھا کیا. کس وجہ سے کیا تھا؟ اور وہ پاناما لیکس تو ہوا میں اڑ گئے، سارے 450 بندے تھے اور ان میں نواز شریف کا نام تو نہیں تھا، لیکن وہ نیازی اینڈ کمپنی تو بیچ میں شامل تھی. لیکن چونکہ ٹارگٹ ایک بندے کو کرنا تھا اور پاکستان کے عوام کو پتا تھا کہ کس لیے. کیا وہ ساری چیزیں نہیں کھل رہی؟ کیا وہ باجوہ صاحب جو جمہوریت کے لمبردار تھے اب ان پہ داغ نہیں ڈالے جا رہے؟ اس لیے یہ جو ہم کہتے ہیں نا ان کے پیچھے جو کھڑے ہیں، تو جناب 2018 میں بھی پیچھے کھڑے تھے. وہ ساری پلاننگ کر کے دے رہے تھے، انہوں نے لا کے قوم پہ مسلط کیا تھا. اور پھر ہمارا پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کہ میں تو بے اختیارہ تھا، میرے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں. آپ ٹھوکر مارتے اس کرسی کو، باہر آتے، پھر قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی. آپ کے پاس دکھانے کو سوائے الزامات کے، گالی گلوچ کے، بیانات کے، آپ کارکردگی تو اپنی بتائیں نا کہ 3.5 سال میں میں نے آ کے پاکستان کے عوام کو اس طرح ریلیف دیا. دیکھیں، یہ پاکستان کا بڑا سیاسی المیہ مریم یہ ہے کہ یہ اسی ذریعے سے آتے ہیں سارے
अब भी और सब उसी तरफ अभी देख उधर रहे ही हैं। पुकार रहे हैं ना, सियासतदानों के साथ नहीं बैठना, उधर घंटी खड़का के देख रहे हैं कि जनाब यूज मी। पता है कि 3.5 साल कौम को क्या, वो 1 पेज क्या था, वो 1 पेज ये था कि मुझे मनमानी करने की इजाजत दी जाए और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बैन अल-अक़वामी एजेंडा जो है नाफज करने की इजाजत दी जाए। मैं 2018 में भी कहता था, आज भी कहता हूँ, ये सारी लड़ाई सी पैक की लड़ाई थी। कहाँ गया वो सी पैक जिसने पाकिस्तान को इक्तिसादी हवाले से खुद निसारी की मंजिल पे लेके जाना था? इन्होंने सबसे पहले बरसे इक़्तिदार आके, कौन था वो रज़ाक दाऊद जो कहता था 1 साल के लिए मुअत्तल कर दो, इसलिए कि अमेरिका ये चाहता था, और फिर उससे अमेरिका को गालियां देते रहे हैं। अब वो वहां पर लॉबिंग लेकिन अब जिस सिचुएशन में फंस चुके हैं इससे निकलना कैसे है डॉक्टर साहब? बहरान का हल अदलिया के पास है? देखिए, ये सारी बातें बहरान से नहीं निकालेंगे। बहरान से उसी वक्त निकलेंगे जब आप बहरान को एड्रेस करना चाहें। अगर बहरान के इर्द गिर्द स्कर्ट अराउंड करेंगे, यानी उसके इर्द गिर्द घूमना, स्कर्ट अराउंड, अगर आप स्कर्ट अराउंड करेंगे तो वो कर सकते हैं आप, वो कोई रोक नहीं सकता आपको, लेकिन मसला हल नहीं होगा। मसला उसी वक्त हल होगा जब आप डायरेक्टली उस मसले को करेंगे। देखिए, जो ये बात की जाती है कोई और था, कोई और ने ये कर दिया, तो अगर सियासतदान आपस में इस तरह लड़ेंगे जिस तरह हमारे सियासतदान इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं, और अगर सियासतदान असूल पसंदी को छोड़कर और इंसाफ के तकाज़ों को छोड़कर अपनी ज़ाती अना और ज़ाती फ़ायदे के लिए काम करेंगे, तो पॉलिटिकल इनिशिएटिव उनके पास नहीं रहेगा। उनको ये सबक लेना चाहिए हमारे सियासतदानों को। अब और मुल्कों में क्या होता है, जहाँ सियासतदानों की बालादस्ती है जिन मुल्कों में, उसमें देखना पड़ेगा कि वो बालादस्ती क्यों है। वो बालादस्ती इसलिए है कि वो एक तो आइन और कानून के फ्रेमवर्क में रहना पसंद करते हैं। ये नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, यानी आज फलां जज अच्छा है, कल फलां जज अच्छा है, कल परसों को तीसरा जज खराब हो जाएगा, क्योंकि आप असूल की बुनियाद पर, कायदे की बुनियाद पर, इंसाफ की बुनियाद पर बात नहीं करते, सियासी मसलहत पे। और मसलहतें बदलती रहती हैं। 1981 में कुछ मसलहत थी, कुछ लोग ऊपर चले गए, फिर उसके बाद 85 में कुछ और मसलहत थी, और बाद में हम मसलहतें हमने बदलती देखी हैं। लिहाजा अगर सियासत मसलहतों की बुनियाद पे होगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान सियासतदान का होगा, क्योंकि अगर आप अपने जो है किरदार को सही अदा नहीं कर सकते तो फिर पावर का कभी वैक्यूम नहीं होता। पावर हमेशा ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस के पास जाती है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो मिलिट्री है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइज्ड हैं, ये इंस्टीट्यूशंस सिस्टम ओरिएंटेड हैं, ये इंस्टीट्यूशन टास्क ओरिएंटेड हैं, काम करना जानते हैं, लिहाजा ये काम करेंगे। हाँ, आप अगर मिलके एक मिनिमम कॉन्सेंसस से चलें, असूल और कायदे को ख्याल रखें, आइन की रिस्पेक्ट करें, तो फिर आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन उसूल पसंदी का ताल्लुक तो दूर दूर तक नहीं है पाकिस्तानी सियासत से। सवाल ये है साफी साहब, क्या हमारे हुक्मरानों ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा है? बड़ा मासूमाना सा सवाल है। अगर सबक सीखा होता तो आज हम जो आपका बन गली का जो तकरार आपके प्रोग्राम में हो रहा है सियासत के हवाले से, तो रसवाई से अब बात बहुत आगे जा चुकी है। अब देखिए, इस आईन की किसी एक शेख को अभी वो फैसला भी नहीं आया जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंतखाबात 90 रोज़ में ज़रूर होने चाहिए, ये आईन में तहरीर है। लेकिन ये मुकदमा तो हुकूमत की नज़र में सिरे से अभी तक सुप्रीम कोर्ट के सामने ज़ेर गौर ही नहीं है, और जो 3-4 का फैसला आज़म तारड़ साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप भूल गई हैं मरियम, जिसमें उन्होंने कहा कि ये हमारे हक़ में फ़ैसला आ चुका है और अदालत ने ये करार दिया है अक्सरियती फ़ैसले में कि भाई ये फ़ैसला अभी हमारे सामने, ये मुकदमा सिरे से ज़ेर गौर ही नहीं है, क्योंकि सोमोटो को उस फैसले के नतीजे में हुकूमत की नज़र में वो मुस्तरद हो चुका है। तो हुकूमत तो अपनी जगह पे, उनके पास ये दलील मौजूद है कि फ़ैसला चाहे जो भी आएगा ये ऑलरेडी मुतनाज़ा हो चुका है सोमोटो एक्शन के हवाले से, और वो फ़ैसला ख़ुद अदालत के अंदर जज साहिबान के बीच में जो इख्तिलाफी नोट सामने आए और एक दूसरे के साथ उनकी, देखिए हमें खुल के बातें करनी चाहिए। क्या हम इस बात से इनकार कर सकते हैं कि इस वक्त तमाम सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जो है वो एक पेज पे हैं? क्या उनके बीच में जो है कई जजों के बीच में बातचीत तक बंद नहीं है?
کیا بحیثیت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ غیر رسمی طور پر اپنے تمام جج صاحبان کو بٹائیں ساتھ اور ان سے یہ جو ہے ان کے جو ایک دوسری کے ساتھ تلخیہ ہے اس کو ختم کرے؟ پہلے وہ یہ جو سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے جس پہ سب کی نظریں ہیں ان کی طرف سے یکجہتی کا ایک مظاہرہ ہو اور اس کے بعد پھر ہم سیاستدانوں سے بھی یہ مطالبہ کریں، حالانکہ اس کے بعد بھی سیاستدانوں نے نہیں سدھرنا، لیکن یہ سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے، پہلے تو وہاں سے یہ تاثر آئے۔ اور سو موٹو کا جو مسئلے کا جہاں جو بنیاد ہے اس وقت جس پہ جج صاحبان خود منقسم ہے، پہلے تو اس کا فیصلہ ہو، پھر اس کے بعد ہم حکومت سے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں یا پی ٹی آئی سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ آپ 90 دن سے تھوڑا سا آگے جائیں یا حکومت کو لیکن ابھی یہ تو ہم معاملہ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم وہ کورٹ 90 میں ہے، کل سماعت ہونی ہے، دیکھتے ہیں کس انداز میں معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے ملک میں بڑھتے دہشت گردی کے واقعات، اس نئی لہر کا مقابلہ کون کیسے کر سکتا ہے، اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، گزشتہ چند دنوں پر نظر دوڑائیں تو دہشت گردی کے مختلف واقعات میں ہمارے تقریباً 10 جوان اپنے فرض پر قربان ہو چکے ہیں۔ ایاز صاحب، دہشت گردی کی اس نئی لہر کے پس پردہ اسباب کیا لگ رہے ہیں آپ کو؟ پہلے ایک سوال کا جواب تو کوئی ہمیں مل جائے کہ یہ جو عظیم مہربانی قوم پہ ہوئی تھی ریجیم چینج کی، جو احسان ہوا قوم پہ، دہشت گردی جو ہے اس سے پہلے زیادہ تھی یا ان 11 مہینوں میں ایک سپائک ہوئی ہے؟ جو حکومت معیشت ہینڈل نہیں کر سکتی، جس کی تمام توجہ اس پہ ہوتی ہے کہ شہروں میں کنٹینر کیسے کھڑے کیے جائیں اور عوام کو یہاں سے وہاں جانے سے کیسے روکا جائے، اور کون سی ٹیئر گیس شیل جو ہیں ایکسپائرڈ اور وہ عوام کے خلاف استعمال کرنے ہیں، وہ کوئی قیادت کر سکتی ہے؟ ٹیررزم کے خلاف کوئی قوم کو ایک سمت دکھا سکتی ہے؟ قوم جو ہے قوم ہونا چاہیے۔ ہمارے جو جوان وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں، ہمارے نوجوان افسر جو شہید ہو رہے ہیں، وہ اور قوم بالکل ایسے ہونے چاہیے۔ یہاں تو صورتحال ہی کچھ اور ہے۔ یہاں پہ تو ایسے لگتا ہے وفاقی حکومت کا سوائے عوام کو روکنے کی ذہن میں وہ جو کیڑا ایک پڑا ہوا ہے اور کچھ ہے نہیں۔ لاہور میں کیسے روکا جائے، باقی شہروں میں کیسے روکا جائے، کنٹینر کہاں پہ، بیچارے کنٹینر تھک گئے ہیں، اور ٹرک والے، کانوائے والے، وہ بیچارے سوچ رہے ہیں کہ کون سے عذاب میں یہاں ہمیں پھنسا دیا جاتا ہے۔ ٹیررزم بڑا سیریس ایک ہے ہمارا ڈینجر۔ ہماری 2 پرابلمز اس وقت ہیں، ڈوبتی ہوئی معیشت جو نیچے تک پہنچ گئی ہے، اور دوسری ٹیررزم ہے، فاٹا میں ہے اور بلوچستان میں ہے۔ یہ جو کل پرسوں کا واقعہ ہوا ہے بلوچستان میں ہوا ہے، کوئی آپ کے پاس سینس آف ڈائریکشن ہے، کوئی پالیسی ہے؟ آپ نکلیں، یہ جو آپ تو لڑائی کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کے خلاف نہیں کر رہے، آپ تو عدلیہ کے خلاف کر رہے ہیں۔ آپ وہ جو ولی جو محسود ہے ان کا لیڈر ٹی ٹی پی، اس کے خلاف نہیں ہے، آپ تو چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف برسر پیکار ہے۔ ان کو یہ کرنا ہے، وہ بیٹھے ہیں وہ جو لندن میں ہیں، سپریم کورٹ پہ برس رہے ہیں، کوئی بلوچستان کا ذکر نہیں ہے، کوئی ٹی ٹی پی کا ذکر نہیں ہے، جو ہمارے نوجوان اور ینگ آفیسر شہید ہو رہے ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں۔ انہیں اپنی سیاست کی پڑی ہوئی ہے، وہ ذہن پہ سوار ہے، انہیں تو فکر ہی نہیں ہے ٹی ٹی پی کی۔ انہیں فکر ہے کہ پتہ نہیں کون سی فلانی پارٹی ہے اور اس فلانی پارٹی کا لیڈر کا کیا نام ہے، وہ ان کے حساب پہ سوار ہے۔ ٹیررزم کے بیچارے ہمارے جو جوان ہیں، ہمارے افسران جو ینگ آفیسرز ہیں، وہ بیچارے لڑ رہے ہیں، وہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ حکومت کی تو ترجیحات ہی اور ہیں۔ بالکل بڑا سنگین معاملہ ہے اور سیاست سے ہٹ کر یہ معاملات اس وقت سلمان صاحب غور طلب ہیں، لیکن اس پر توجہ کوئی نظر نہیں آ رہی حکومت کی۔ ان دہشت گردوں کے اہداف آپ کو کیا دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ دہشت گردی کی جنگ جو ہے وہ پاکستان نے جیتی تھی۔ یہ ضرب عضب تھا، رد الفساد تھا، ایک سٹیبل گورنمنٹ تھی، کراچی کے اندر دہشت گردی تھی، کراچی میں دہشت گردی پہ قابو پایا تھا۔ اس سٹیبل گورنمنٹ کو کس نے گرایا تھا؟ چھوڑیں اس کو۔ اب یہ جو نئی دہشت گردی کی لہر آئی ہے، اسی پروگرام میں سب نے بات کی تھی۔ ایک ایرانی ریڈیو سے جب پتہ چلا کہ اس وقت کے پرائم منسٹر نے وہ ٹی ٹی پی کو اجازت دے دی، ان کے گروپوں کو کہ جی وہ آئیں، نہ قومی سلامتی کمیٹی کو پتہ تھا، نہ انہیں پاکستان کے تحت کسی سے بات کی گئی تھی۔
اس لیے کہ اپنے اپنے مفادات تھے اور سب کچھ نظر آ رہا تھا کہ آگے کیا ہونا ہے. تو بات یہ کہ اس پہ تو کوئی دو آرا نہیں کہ یہ جو ہماری شمال مغربی سرحد بلوچستان اور وزیرستان، یہ ہمارے جوان، ہمارے بچے، وہ تو قربانیوں کی ایک تاریخ رقم کر رہے ہیں. وہ مائیں ان کو وہاں پر بھیجتی ہیں کہ اس پاک سر زمین کا تحفظ کرنا ہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے. ایک طرف قربانیوں کی تاریخ رقم ہو رہی ہے، دوسری طرف سکور سیٹل ہو رہے ہیں کہ میں نے اس کو دیوار کے ساتھ لگانا ہے. یہ میر جعفر ہیں، یہ میر صادق ہیں، یہ پاکستان میں یہ کرتے ہیں. بھائی آپ پاکستان کے سینسٹیو اداروں کو بھی آپ نے کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی ہے. دشمن کا ایجنڈا کیا ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دشمن کا ایجنڈا تھا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنا، اندرونی طور پہ کیوں کرنا تھا؟ میں پھر وہی بات کروں گا کہ ان کو یہ پتا تھا. دیکھیں مودی کے ریکارڈ پہ ہے، اس نے کہا کشمیر کو چھوڑیں، مجھے اصل پریشانی سی پیک سے ہے. یہ سی پیک ہضم نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ جب سے انہوں نے ایٹمی دھماکے کر لیے نا، اب اس ہندو بنیے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ پاکستان کی ایک دفعہ حرکت کی تھی تو جواب دیا نا ایئر فورس نے وہاں جا کے، تو ان کو کان ہوئے. اور پھر انہیں پتا تھا کہ یہ سی پیک اگر پایا تکمیل کو پہنچ گیا تو یہ اقتصادی حوالے سے بھی خود انحصاری کی منزل پہ پہنچیں گے. سب سے پہلے اس شخص کو پکڑنا چاہیے جس شخص نے قومی سلامتی کمیٹی کو وائلیٹ کرتے ہوئے، اپنی کابینہ کو اندھیرے میں رکھتے ہوئے ان کو آنے کی اجازت دی تھی. اور اس کے بعد یہ دہشت گردی کی لہر، باقی آپ صافی صاحب سے پوچھ لیں کہ کیا ہوا ہے وہاں پہ. لیکن کیا وزیر اعظم اکیلا یہ فیصلہ کر سکتے تھے؟ اسی پر بات ہوگی. ڈاکٹر صاحب آپ سے جانوں گی اس کا ذمہ دار کون ہے اور سدباب کیسے ممکن ہے؟ اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب بریک پر جانے سے پہلے سوال آپ کے لیے چھوڑ کر گئی تھی، کون ہے ذمہ دار دہشت گردی کی اس نئی لہر کا اور اس کا سدباب کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے اس کے اندرونی اور بیرونی وجوہات ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ ایک بات جو بحث میں چل رہی ہے وہ تھی کہ سیکیورٹی پالیسی کس طرح بنتی ہے. جی پاکستان کے اندر سیکیورٹی پالیسی، جس میں خاص کر انڈیا، افغانستان اور نیوکلیر، جو سیکیورٹی پالیسی ہے وہ ایکسکلوسیولی ایک پلیئر نہیں بناتا، یعنی ایکسکلوسیولی سول گورنمنٹ نہیں بناتی، بلکہ ایک جوائنٹ انٹرپرائز ہے. یہ سول ملٹری دونوں اس میں شامل ہوتے ہیں، مل کے فیصلے کرتے ہیں. اور اس میں ایک انپٹ ہوتی ہے فارن آفس کی، دوسری انپٹ ہوگی اس میں افغانستان میں جو آپ کی ایمبیسی موجود ہے، تیسری انپٹ اس میں آئے گی جو سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی، چوتھی انپٹ آئے گی پرائم منسٹر کی طرف سے یا سول لیڈرشپ کی طرف سے. اور پھر آپس میں ڈسکس کر کے یہ فیصلے ہوتے ہیں. صرف سول حکومت کی میں مثالیں دیتا ہوں، وہ فیصلہ نہیں کر سکتی. دیکھیے 2009 میں زرداری صاحب نے ایک کانکلیو دلی میں ہو رہی تھی، وایا انٹرنیٹ ایڈریس کرتے ہوئے نو فرسٹ یوز نیوکلیر کے بارے میں ایک بات کہہ دی تھی انہوں نے، جو پاکستان پالیسی کی وائلیشن تھی. ان کے اسٹیٹمنٹ کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوا، پاکستان کی جو پالیسی تھی وہ چلتی رہی. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے جب اسامہ بن لادن پہ جو واقعہ ہوا ہے 2 مئی 2011 کو، اس کے بعد جو پاکستان کا رسپانس تھا وہ کس طرح ڈیزائن ہوا ہے، وہ کس طرح بنایا گیا ہے. اس میں سول کی کیا انپٹ تھی، پریزیڈنٹ اس وقت زرداری صاحب تھے، اچھا آپ کی سول کی انپٹ تھی، ملٹری کی انپٹ تھی، اور ایک جوائنٹ اپروچ تھی. تو اس طرح ہوتی ہے. جہاں تک ٹیررزم کا تعلق ہے، اس میں دیکھیے اندرونی وجوہات یہ ہیں کہ آپ یوں کیجئے، جو آپ کی وزیر اعظم کے بیانات، ڈیفنس منسٹر کے بیانات، کیبنٹ کی میٹنگز اور ایپکس کمیٹی کی جو میٹنگ ہیں، ان میں یہ دیکھیے کہ ٹیررزم کتنی دفعہ اور کس طرح ڈسکس ہوتا ہے، کتنی دفعہ ڈسکس ہوا ہے یہ ٹیررزم کا ایشو. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا حکومت کی پرائورٹی. پھر یہ ہے کہ جہاں اکانومی کا وہ حال ہو جو پاکستان میں ہے، اس سے خود بخود جو نوجوان جس کو اپنا فیوچر نظر نہیں آتا وہ ایکسٹریم آئیڈیولوجی کی طرف چلا جاتا ہے. یہ بڑا ہے. اور تیسرا فیکٹر ہے افغانستان، کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے افغانستان کی طرف، اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو کہوں کیا کیا ایشوز جو ہیں وہ ہمیں طالبان حکومت سے ریز کرنے چاہیے، اور کس طرح پاکستان کو طالبان کی پالیسی آپ نے واضح کر دیا کہ یہ فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہوتا. لیکن صاحب ویسے دہشت گردی ایک سینسیٹیو معاملہ، انتہائی اس پر سیاست کی گنجائش نہیں بنتی. لیکن ایاز صاحب نے ایک سوال اٹھایا تھا، دہشت گردی کب زیادہ تھی؟ کیا گزشتہ اپریل سے پہلے دہشت گردی کے واقعات زیادہ ہوئے یا بعد میں؟
ایک تو میں شکر گزار ہوں تھنک ٹینک کا کہ یہ جو آج اس موضوع پہ آپ لوگوں نے مجھے بھی بات کرنے کی اجازت ملی ہے اور فاضل پینل نے بھی اپنے آراء کا اظہار کیا ہے، تو بہت شکریہ کہ آپ اس کو ایک مسئلہ کم از کم ہم سمجھ رہے ہیں اس وقت تھنک ٹینک کے حد تک۔ میں تو تقریباً مجھے تو ٹھیکیدار قرار دیا گیا ہے اس موضوع کا، لیکن بدقسمتی سے میری باتیں بھی آئیں بائیں شائیں ہوتی، اس کا کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلتا۔ دیکھیں یہ واقعی یہ جو مسئلہ ہے یہ سنگین ہے۔ ابھی میں صرف آپ کے سامنے جو ہماری ترجیحات دیکھی ہے نا، ٹی ٹی پی نے ایک تفصیل جاری کی ہے صرف مارچ کے مہینے کے حوالے سے کہ 30 دنوں میں انہوں نے اپنی کارگزاری دکھائی ہے کہ 30 دن میں صرف ٹی ٹی پی نے 42 حملے 30 دنوں میں کیے ہیں، اور اس میں شہادتیں 100 اور زخمی 130 ہوئی ہے، یعنی شہادتیں 58 ہوئی ہے اور 72 افراد زخمی ہوئے ہیں، اور حملے ان کے مطابق فوج، پولیس، ایف سی اور خفیہ ایجنسیز کے خلاف ان کی یہ کارروائیاں ہوئی ہے۔ یہی رپورٹیں جب یہاں پہ پیش کی گئی الیکشن کمیشن کے سامنے، اور پھر الیکشن کمیشن کی وساطت سے جب سپریم کورٹ کے سامنے وہ چیزیں آئیں تو اس کا مذاق اڑایا گیا۔ پہلے بھی بتایا تھا آپ کے پروگرام میں، کئی دفعہ میں نے عرض کرنے کی کوشش کی تھی، ایاز صاحب مائنڈ نہ کرے، لیکن جو فرزند چکوال تھے اس وقت، اور جو محسن پی ٹی آئی اور غازی جمہوریت جناب جنرل فیض صاحب جب کور کمانڈر پشاور تھے، جی سر وہ اچھی بات ہے کہ اگر آپ نہیں مائنڈ کرتے پھر میں کل کے بات کرتا ہوں۔ تو اس زمانے میں یہی لوگ جن کو بسانے کا جو ایک بیڑا اٹھایا تھا، جو آج کر وہ زرہ بختر پہن کر زمان پارک کے لان میں جب نکلتے ہیں خود تو اپنی جان کی تو اتنی پرواہ ہے کہ جب عدالت پیش ہوتے ہیں یا زمان پارک میں چہل قدمی کرتے ہیں تو زرہ بختر پہن کے نکلتے ہیں، لیکن 3 دنوں میں آپ کو چلے جو یہ ہم جو عام شہری ہمارے جو شہید ہو رہے ہیں یا جو ہمارے سیکیورٹی اہلکار شہید ہو رہے ہیں تو اپنی جگہ پہ تشویشناک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اہم معاملہ ہے جو کہ توجہ طلب ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کل کا سورج پاکستان کے لیے کیا نوید لے کر آتا ہے۔ مثبت سیاسی پیش رفت کا سورج طلوع ہوگا یا ایک نیا بحران جنم لے گا۔ آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔